बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात गए मेरा इनबॉक्स आपके मैसेज से भर चुका है। सवालात के जवाबात चाहिए आपको कि आखिरकार सोमवार को क्या फैसला आ रहा है, क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं, एमरजेंसी लग रही है या मार्शल लॉ, इमरान खान का अगला कदम क्या होगा, पीडीएम क्या करने जा रही है और क्या जीएचक्यू इस मामले के अंदर गैर जानिबदार रहेगा या नहीं, इस्लामाबाद में आखिरकार चल क्या रहा है, तमाम तर तफसीलात अपनी मालूमात की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। लेकिन रात गए सहरी से ज़रा पहले इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ तो ब्रेकिंग न्यूज़ एक आपको मैं दे दूँ, आपके सामने रख दूँ कि रात गए एक अहम तरीन कॉलोनी के अंदर ब्रदर्स के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें कुछ अहम तरीन मामलात ज़ेर बहस आए और एक अज़म का इजहार किया गया। वो अज़म क्या है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं दो सिनेरियोज आपके सामने रखना चाहूँगा खबर की रोशनी में, और उसके बाद फिर उसके ऊपर तज्जिया भी करूँगा। आपके इन तमाम सवालात के जवाबात आपके सामने रखेंगे क्योंकि इंतहाई मायूसी हुई, लेकिन मायूस आपने नहीं होना। दीवार के आखिरी सिरे पर एक रोशनी भी है, वो रोशनी क्या है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दो सिनेरियो हम आपके सामने रखते हैं कि सोमवार के दिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने जा रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आखिरी समाअत के अंदर यह कहा था कि 2 दिन वो कुछ अहम तरीन मुलाकातें करेंगे और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि सोमवार का दिन एक उम्मीद लेकर जो है वो तुलू होगा, ब्राइटर डे होगा। और फिर उन्होंने उठते हुए ये भी कहा था कि जहां उन्होंने वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी और वजारत दिफा के सेक्रेटरी को बुलाया, वहाँ उन्होंने ये बात भी की कि वो आर्म फोर्सेस को भी तलब कर सकते हैं, बुला सकते हैं इंतखाबात के हवाले से। और जाते जाते उन्होंने ये कहा था कि इंतखाबात तो आइन और कानून के मुताबिक 90 दिनों के अंदर होने हैं या उस मुद्दत के अंदर जो हमारे फैसले की रोशनी में तारीख 30 अप्रैल सामने आई। अच्छा, अब दो सिनेरियो क्या हो सकते हैं। पहला सिनेरियो आपके सामने रखते हैं। पहला सिनेरियो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इस बात का फैसला दे दे, उनकी तरफ से यह फैसला आ जाए कि इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक उसी तारीख को होंगे 30 अप्रैल को, जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन और सदर ममलकत की बामी मुशावरत के बाद तय पाई। इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस शेड्यूल के ऊपर अमल हो रहा था और उसी शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को पोलिंग होगी। अब ये सिनेरियो अगर सामने आता है तो अगला सवाल यह है कि क्या ऐसी पावर होगी, क्या ऐसा कौन सी ऐसी कुव्वत होगी जो पीडीएम को और इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान के इदारों को इस बात के ऊपर मजबूर करेगी कि वो इस फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट करें और इस फैसले को माने। देखें जनाब, मामला इतना सादा नहीं कि अगर नवाज शरीफ या पीडीएम के इजलास में इस बात का ऐलान कर दिया जाए या ये बात कही जाए जनाब के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं और हम इसका फैसला नहीं मानेंगे। अदालतों के फैसले ना मानने का मतलब यह है कि मुल्क है बनाना रिपब्लिक, और यानी यहां पर कोई आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, अनारकी है। कल कोई भी उठकर किसी भी अदालत के फैसले पर यह कह सकता है कि वो उसको नहीं मानेगा और फिर यह मामला नहीं किसी भी जगह पर नहीं रुकने वाला है। अब इसके ऊपर बाज लोग ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं कि जनाब, मुझसे पूछा भी गया थोड़ी देर पहले एक स्पेस के अंदर के पाकिस्तान में पहले कौन से अदालती फैसलों पर अमल हो रहा है, तो हम ये बात तो कर दिया करते हैं, लेकिन बारी बारी अक्ल व शऊर के साथ इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए। इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल से जाने से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट या अदलिया का कौन सा फैसला है जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। यहां तक कि नवाज शरीफ भी एक अदालती फैसले के नतीजे में मुल्क से बाहर गए, मरियम नवाज को भी अदालती फैसले के सिलसिले में रिलीफ मिला, इमरान खान भी अदालती फैसलों के नतीजे में इस वक्त जो गिरफ्तार नहीं है उनको जो रिलीफ मिला वो अदालती फैसलों के नतीजे में मिला। यह अब एक अलग डिबेट है कि उनके ऊपर केसेस गलत थे या दुरुस्त, लेकिन जितने भी केसेस थे जो गलत तरीके से बनाए गए, तमाम के तमाम पर अभी तक जो रिलीफ मिला वो अदालतों के कहने पर मिला और अदालतों के कहने पर अमल दरामद भी हुआ। अमल दरामद से मुराद यह है कि अभी तक किसी ने इमरान खान को गिरफ्तार जो है वो नहीं किया, किसी ने मरियम नवाज को गिरफ्तार नहीं किया, नवाज शरीफ का वतन वापस नहीं लाया जा सका। ये तमाम तर चीज़ें अदालती फैसलों ही के नतीजे में हुई। यहाँ तक कि कासम सूरी साहब की रूलिंग जो मुअत्तल की गई और ये जो हुकूमत आई ये भी एक अदालती फैसले के नतीजे में आई। अब ये अलग बात है कि बाज़ लोग जब ये बात करते हैं कि अदालती फैसलों से सबको खुश होना चाहिए, तो ये बात नहीं मुमकिन, क्योंकि दो फरीक होते हैं, एक फरीक खुश हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता। और इसलिए मैं ये कहा करता हूं अपने कोलीग्स को कि अदालती फैसले गलत या दुरुस्त नहीं हुआ करते। अदालती फैसले आईनी और कानूनी या गैर आईनी
اور غیر قانونی ہوا کرتے ہیں۔ دوسرا سینیریو رکھنے سے پہلے میں اس کی مزید تفصیل آپ کو ایک مثال کی ضرورت سمجھاؤں کہ اگر کل پاکستان کے اندر یہ قانون بن جائے کہ جو قتل کرے گا اس کو 50 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا، اور تو عدالت یہی فیصلہ دے گی، قاتل جب اس کے سامنے آئے گا اس کو 50 لاکھ کا انعام دے گی، یہ فیصلہ کتنا غلط ہوگا، یہ فیصلہ کتنا غیر اخلاقی ہوگا میری اور آپ کی نظر میں، لیکن یہ قطعاً غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہوگا ایسی صورت میں کہ اگر ملک کے اندر یہ قانون موجود ہو کہ نہیں جناب آپ نے قاتل کو 50 لاکھ روپے انعام دینا ہے۔ تو بات آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالتوں نے آئین اور قانون کی روشنی میں انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے، چاہیے وہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اس لیے میں بار بار اس پلیٹ فارم پر آپ کو کہہ چکا کہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کی جانب سے جو کہ بینچ سے علیحدہ بھی ہوئے ہیں، جن کا نام یا جن کے اوپر خوش ہے پی ڈی ایم جن کا نام لے رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا دیگر جج صاحبان، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انتخابات 90 دنوں کے اندر نہیں ہونے، بلکہ وہ ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک بیڈ ٹیسٹ ہے، نیگیٹیوٹی ہے، ڈیفینیٹلی اس طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں جا سکتے۔ کیسے آگے چل کر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، اور عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر اگر امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو خبریں پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ جناب مارشل لا لگ جائے گا یا ایمرجنسی لگ جائے گی، یا چیف جسٹس نے یہ کہا کہ انتخابات تبھی ڈیلے ہو سکتے ہیں اگر ایمرجنسی لگ جائے، حالانکہ چیف جسٹس نے ایسی بات نہیں کی گئی، وہ بھی ایک مذموم پروپیگنڈا کچھ مخصوص مقاصد کے لیے مخصوص میڈیا گروپ اور ان کے صحافیوں نے کیا۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی مارشل لا لگے، تمام مارشل لا جو ایڈمنسٹریٹر تھے، عامر تھے، ان کو عدالتوں کے پاس جانا پڑا، عدالتوں سے انہیں ریلیف ملا، عدالتوں نے کہا کہ آپ کام جاری رکھیں، چاہے نظریہ ضرورت ہو، چاہے یحییٰ خان کا معاملہ ہو، ایوب کا معاملہ نظریہ ضرورت والا، یحییٰ خان کا معاملہ ہو، جنرل ضیاء الحق کا معاملہ ہو، مشرف کا معاملہ ہو، لیکن ملک کے اندر جو آخری ایمرجنسی لگی، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں چیف جسٹس سابق افتخار چودھری صاحب کے ساتھ، لیکن جو وکلا موومنٹ چلی اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کھڑے ہوئے، کچھ فیصلے ہوئے ہمیشہ کے لیے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے راستے کے اندر ایک دیوار کھڑی کر دی گئی اور مشرف کو سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور اب کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر ایسی کیفیت ہو اور کہا جائے کہ نہیں جناب ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے یا مارشل لا، تو کیا ایسی صورت میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، وہ ہوں یا ان کی جگہ کوئی اور فرض کر لیں، ایسا ممکن تو نہیں لیکن اگر کوئی اور جج ہو آنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو کیا وہ یہ کہیں گے آپ کے خیال میں کہ نہیں جناب ملک میں ایمرجنسی رہے گی یا ملک کے اندر مارشل لا رہے گا یا آپ انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائیں؟ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو معاملہ بھی کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق ہی کرنا ہے، آئین اور قانون سے وہ ہٹ نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہو۔ یقیناً یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن اس وقت جو قیاس ہے، اس وقت جو حساسیت ہے تمام تر معاملات کی، جتنا پروپیگنڈا عروج کے اوپر ہے، جو پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کو کنفیوز رکھا جائے آخری دن تک تاکہ الیکشن کے اندر ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہے، جس کا نقصان عمران خان کو ہو۔ دوسرا سینیریو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کر دے جو کہ انتہائی ناممکن ہے کہ جناب نہیں 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے اور الیکشن ہوں گے 8 اکتوبر کو جا کر ہی، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے، 1 سال پہلے جب الیکشن کا ماحول بنا لیا تھا عمران خان صاحب نے، پھر کچھ باتیں چلیں کہ اب الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ نہیں ابھی عمران خان کی مقبولیت ہے، اس کو ذرا کم ہونے دیا جائے، انتظار کیا جائے۔ تو کیا 1 سال کے اندر عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی؟ نہیں جناب، عمران خان کی مقبولیت تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اب میں قطعاً اس بات کا حامی نہیں یا قطعاً یہ بات نہیں کر رہا کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے اکتوبر تک، لیکن ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچئے کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ما سوائے اس کے جو عمران خان کے مخالفین کی کوشش یا جس طرف عمران خان کا اشارہ کہ وہ انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یا نااہل کرنا چاہتے ہیں یا دیگر کوئی اور معاملہ جیل ڈالنا چاہتے ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی معاملہ نہ ہو اور انتخابات چلے جائیں کسی بھی ایسے فیصلے کے نتیجے میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہو، زور زبردستی ڈیلے کر کے کچھ بھی کر کے 8 اکتوبر تک، تو کیا 8 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پی ڈی ایم پاکستان کے اندر عمران خان سے الیکشن جیت سکتی ہے؟ نہیں جناب، آج کی تاریخ اور 8 اکتوبر کے درمیان 6 ماہ کا فرق ہے، اور جو حالات ہیں اس وقت ملکی اکانومی کے، آئی ایم ایف نے انکار کر دیا ہے، دیگر بھی جو معاملات ہیں دوست ممالک نے انکار کر دیا۔ بجٹ بنانے کے لیے جب یہ جائیں گے تو وہاں بجٹ میں کیا ریلیف دیں گے؟ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو پیسے نہیں،
تو حالات پاکستانی معیشت کے بھی, جو کہ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں, دن بدن اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ اکتوبر ایک دفعہ اگر انہوں نے اس معاملے کو ڈیلے کیا تو جیسا کہ عمران خان نے کہا کہ پھر تو یہ معاملہ اس طرف جائے گا کہ جتنا مرضی ڈیلے کر دیں. لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک میں مارشل لا یا ایمرجنسی لگائے بغیر انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں جناب, ہرگز نہیں. لیکن کیا ملک میں ایسی صورتحال کے اندر مارشل لا یا ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے؟ تو سر دست میری معلومات کے مطابق, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, تجزیے کے مطابق ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. اور اس وقت جب میں آپ کے سامنے ویڈیو کر رہا ہوں, کچھ اہم ترین ملاقاتیں برادر ججز کے درمیان ہوئیں اسلام آباد کی ججز کالونی کے اندر, اور اس میں اس بات پر عزم کا اظہار کیا گیا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہر صورت جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی. اب یہ پروپیگنڈا کر کون رہا ہے, کس کو یہ ساری صورتحال سوٹ کرتی ہے, کون یہ بات کر رہا ہے؟ وہ ہے جناب پی ڈی ایم مافیا اور ان کے ہینڈلرز, کہ ملک کے اندر یہ قیاس پھیلایا جائے. ان کی تو یہ کوشش ہے کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے یا ملک کے اندر حالات اس قسم کے خراب کر دیے جائیں کہ کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا کو ویلکم کیا جا سکے. تو ایسا جناب کسی صورت ممکن نہیں ہے. افواہیں پھیلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, جیسا کہ میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا, کہ عوام کو اس سارے معاملے سے علیحدہ رکھنے کے لیے, علیحدہ کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے عوام کو سارے معاملے سے, جو عمران خان ملکی آئین قانون اور جمہوریت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تاکہ کسی نہ کسی نتیجے کے طور پر عمران خان کی مقبولیت کم کر کے, ٹرن آؤٹ کم کر کے انتخابات کے اندر زیادہ شیئر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اب اس کے اندر دو چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ وزیر داخلہ سے جب یہ سوال ہوا کہ کیا 3 ججز کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے, بالکل اس معاملے کو میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ہٹا دیا جائے. بھئی کیسے ہٹا دیا جائے گا؟ کس آئین اور قانون کے تحت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو وقت سے پہلے ہٹایا جا سکتا ہے؟ پھر وہی معاملہ, خدا نہ خواستہ یا تو کوئی حادثہ ہو جائے, وہ اس دنیا کے اندر نہ رہیں, یا پھر وہ خود استعفیٰ دے جائیں, جو اب تک ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک ممکن نہیں ہے. ان کے اوپر دباؤ تو بہت زیادہ بڑھایا جا رہا ہے, کہا بھی جا رہا ہے کہ وہ خود کو اس سے علیحدہ کر لیں. تو یہ سارے ٹیکٹکس, دباؤ بڑھانے کے طریقے ہیں, جو مولانا فضل الرحمان نے بھی آج بات کی کہ تینوں ججز خود کو اس معاملے سے علیحدہ کر لیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھی برادر ججز کس حد تک یہ سارا دباؤ برداشت کرتے ہیں اور کس حد تک آئین اور قانون کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہتے ہیں, جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق نہ صرف ابھی تک وہ سارا دباؤ برداشت بھی کر رہے ہیں بلکہ کھڑے بھی ہوئے ہیں. پھر وزیر داخلہ نے یہ کیوں کہا؟ یہ بھی پریشر بڑھانے کی ٹیکٹکس ہیں, اور ایسی صورت میں اگر ریفرنس بھجوایا جائے گا تو کہاں جوڈیشل کمیشن, جوڈیشل کونسل کے اندر, وہاں پر بھی چیف جسٹس ہیں اور باقی جج صاحبان ہیں سینئر. تو کیا کس طریقے سے اس والے سے فیصلہ بھی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہی نے کرنا ہے؟ تو کیا ان کی یہ معاملات کو زیادہ سے زیادہ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری اطلاعات کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال نے گزشتہ برس بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ایک ملاقات کی تھی بعض اہم ترین معاملات کے اوپر, اور ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان دنوں بھی یعنی کہ یہ جو جمعے کی ہیرنگ کے بعد ہفتہ اتوار کا دن ہے, ان دنوں بھی ان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے, جس میں یہ واضح کیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہ آپ پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس ہیں اور یہ سارے معاملات مستقبل میں آپ کو بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, اور ایسے موقع کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا رہنا ہوگا. اور ساتھ انہیں یہ کہا بھی گیا, انہیں یہ بتایا گیا کہ جو فیصلہ آپ نے کیا کس طریقے سے وہ آئین اور قانون کے خلاف تھا, اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سرکولر بھی جاری کیا گیا جس میں اس فیصلے کو رد کیا گیا, کیونکہ ایک فیصلہ از خود نوٹس کے حوالے سے آلریڈی 5 رکنی بینچ کا جو ہے وہ آ چکا ہے. دوسری جانب حکومتی اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں جان بوجھ کر یہ خبر چلوائی گئی اور کہا گیا جناب کہ انہوں نے 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. لیکن اس کے اوپر عمران خان نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑی امپارٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہ کروائے گئے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے. بڑا انہوں نے واضح کر دیا یہ اعصاب کی گیم ہے. ابھی تک اعصاب کی اس گیم میں عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, اور مافیا کو اور ہینڈلرز کو پاکستان کی سیاسی ملکی جمہوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسے شخص کا سامنا ہے کہ جس کے اعصاب بلا کے ہیں, کہ جس کے اعصاب انتہائی مضبوط ہیں, اور ابھی تک کی تمام تر کی جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں, جو قانونی پیچیدگیاں ہیں, جو ٹیکنیکل معاملات میں معاملات کو الجھانے کی کوشش ہے, جو تحریک انصاف کے اوپر دباؤ ہے, ان کی گرفتاریاں ہیں, ان پر حملے ہیں, عمران خان کی ذاتیات پر حملے ہیں, کیسز بنانا, باقی ساری چیزاں,
باقی ساری چیزیں، ان تمام سے اب تک عمران خان سرخرو ہو کر نکلے ہیں، اور یہ تمام کے تمام معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں اور اس کے بعد عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف ملتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا، ان کے سامنے یہ مثال ہے کہ یہ عدالتوں نے فیصلے کیے اور ان فیصلوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے 3 رکنی بینچ کا، اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ ایسی صورت میں اس کے کانسیکوینسز انتہائی خطرناک ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں لگنے والی کوئی بھی ایمرجنسی یا مارشل لا ماضی کی طرح ایمرجنسی یا مارشل لا کامیاب ثابت نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ یہ ہماری خبر بھی ہے اور ہمارا تجزیہ بھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔